बात याद रखो। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन। लाखों करोड़ों सलाम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। तमाम शुरकाए महफिल, मेहमान महफिल और अमीरान महफिल को अस्सलाम वालेकुम। 15 रमज़ानुल मुबारक जिस तरह हर पीर के मुरीद के लिए उनका एक ख़ास खुशी का दिन होता है। गौस पाक के चाहने वाले 11वीं मनाते हैं और दीगर सिलसिले वाले 5वीं, 9वीं, 6वीं मनाते हैं। हम अल्लाहू वाले हैं, हम 15वीं मनाते हैं। इस साल इस दिन क्या हुआ था ये काबिल गौर है। इस साल इस दिन सरदार शाह साहब को आका दो आलम ने अपने सीने से लगाया था और वो ताज सुल्तानी आपके सर पे बिठा दिया गया। तो आज हमारा दोहरा, जिसे कहते हैं दोहरी खुशी हमारी, कि आज हमारे मुर्शिद आका दो आलम वजह तकलीक़ कायनात के सीने से लगे और वो फिर हम उनकी निस्बत में इसी निस्बत से शामिल हो गए। तो हमें दोहरी खुशी मिलती है 15 रमज़ानुल मुबारक के दिन। मैं तलत साईं से अर्ज करूँगा कि तलत साईं स्टेज पर तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अली, सरफरोश अल्लाह, सरफरोश अल्लाह, सिद्दीक़ अल्लाह, उमर की अदालत अल्लाह, उस्मान की सखावत अल्लाह, हैदर की शुजाअत अल्लाह, ज़मीन ज़मान में अल्लाह, मक्की व मकाम में अल्लाह, जूनीन व जुना में अल्लाह, हर करिया करिया अल्लाह, हर बस्ती बस्ती अल्लाह, हर रहजा रहजा अल्लाह, शान हमारी अल्लाह, पहचान हमारी अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दारी, वलियों का नारा, दाता का नारा, ख्वाजा का नारा, गौहर शाही का नारा, नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया, तेरा शाही मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, ठोकराए दीदार इलाही, बन के मस्त बुलंद रहेंगे। तलब साहिब की आमद पर इस्तकबालिया नारे लगाए गए। तमाम हज़रात से गुजारिश से तशरीफ रखें और प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहाँ से मुनक़ता होगा। तशरीफ रखे तमाम अहबाब। तो आपसे तज़किरा हो रहा था 15 रमज़ानुल मुबारक की खुशी का। अभी जब मैं ऑफिस में था, तैयारी कर रहा था यहाँ आने की, तो मैं कुछ कसीदे सुने। बहुत ज़रूरी बात है जो आप
تک پہنچانی بھی ہے اور آپ کے ذہن نشین کرنے کو ایک نقطہ بھی بیان کرنا ہے۔ میں بہت سارے قصیدے سنے ہیں، کچھ نئے قصیدے ذاکرین نے اپنی محبت میں بنائے، عقیدت میں بنائے، ان کی محبت اور عقیدت ہماری سر آنکھوں پر، لیکن جو سرکار شاہ صاحب سے ملے ہوئے ذاکرین، مطلب نئے بھی ہیں جن کی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، جو ذاکرین سرکار سے ملے ہوئے ہیں، سرکار کا اسٹیج پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے سرکار کی آمد پر نعرے لگائے، جنہوں نے سرکار شاہ صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ ہوئے، اگر میں ایک قصیدہ وہ تمام ذاکرین جو سرکار کے ساتھ ساتھ چلے، سرکار کی گاڑی کے ساتھ چلے، سرکار جب اسٹیج پہ آتے تھے تو وہ احترام کھڑے ہوتے تھے، میں چاہتا ہوں وہ ذاکرین ایک منظر دوبارہ اپنے ذہنوں پہ لائیں۔ میں صرف ایک قصیدہ پڑھوں گا تو وہ منظر، وہ کیفیت آپ کے دل و دماغ کے اندر گھومنا شروع ہو جائے گی۔ وہ قصیدہ کیا ہے؟ مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی، مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مرشد کی آمد، مرحبا زہرا نورانی، مرحبا زلف مستانی، مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی، مرحبا۔ جن ذاکرین وہ کیفیت محسوس کی وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھیں، مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی، مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی، مرحبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو یہ پریکٹیکل کرانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک جسم میں گھومی نا ایک رنجش، ایک جسم کے اندر ایک تار گھومی نا، کیا اس سے پہلے جب قصیدے پڑھا تھا کوئی، کیا جنبش آئی؟ کیا وہ تار گھومی؟ اب اس کی وجہ بتا رہا ہوں۔ ہم اللہ والوں کی تاریں اللہ کے نام سے چلتی ہیں، تنبورا ٹون ٹون سے چلتا ہے، تنبورا تاروں سے چلتا ہے، تو ہم اللہ والوں کی تاریں اللہ سے چلتی ہیں۔ تو جو عمل، جو قصیدے، جو تعلیمات ہمارے مرشد کے سامنے تھیں، جب ہم وہی تعلیمات، وہی قصیدے، وہی عمل دہراتے ہیں تو ہمارے اندر وہی بجلی پیدا ہو جاتی ہے جو سرکار شاہ صاحب کی موجودگی میں تھی۔ سمجھے اس بات کو؟ یعنی کہ جو ہمارے جسموں کے اندر نور سرائیت کرتا تھا مستی کی صورت میں، وہ اس وقت کرتا تھا جب مرشد کی ذات سامنے ہوتی تھی، جب انہیں دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور جب آج مرشد فی الحال ہمارے سامنے نہیں ہیں تو اب ہم اس مستی کو اسی طرح سے اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں کہ ہم وہی عمل کرتے ہیں جو ہمارے مرشد کے سامنے ہوا، وہی قصیدے پڑھتے ہیں جو ہمارے مرشد کے سامنے پڑھے گئے، وہی تعلیمات بیان کرتے ہیں جو ہمارے مرشد نے بیان کی، تو یہ مستی الستی پورے جسم کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار شاہ صاحب نے فرمایا، جس کو اعلیٰ حضرت بھی اپنی کتابوں میں مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بزرگ کتاب لکھتا ہے تصوف پر، تعلیمات پر، اسلامی تعلیمات پر، یا اپنی زندگی کا حال احوال لکھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ان بزرگ کی ایک روح اس کتاب میں قید ہو جاتی ہے، اس کتاب میں قید ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کا ماننے والا، معتقد یا ان سے محبت کرنے والا یا ان کو پرکھنے والا اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ کتاب کے اندر روح اس پر اپنا مثبت اثر ڈالتی ہے، اس کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح جب شیطانی لوگ، تفرقے بازی والے
والے لوگ، فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ، دہشت گردی پھیلانے والے لوگ کوئی کتابیں لکھتے ہیں، جہادی مواد لکھتے ہیں، تو ان کتابوں میں ان کے شیطانی جن شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ان کتابوں کو مطالعے کی غرض سے اگر کوئی پڑھ لے تو وہ شیطانی جن ان پہ منفی اثر ڈالتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کل تک تو بریلوی تھا یا رسول اللہ کہنے والا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، صرف یا اللہ میں سمٹ گیا، پتہ نہیں کیا پڑھ کے آ گیا۔ تو وہ جو کتاب پڑھی کسی مولوی، جو مولوی سو تھا، مولوی حق نہیں، مولوی سو جو فرقہ اور تفرقہ ڈالتے ہیں، وہ مولوی، ان کی کتاب پڑھی تو ان جنہوں نے ان پہ اثر کیا اور ان کے شیطانی کاموں کی طرف لے گئے۔ اسی طرح ہم اپنے مرشد کی تعلیمات بیان کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے مرشد کی تعلیمات ان کی روح کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم پر مثبت اثر ہوتا ہے اور ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کتابوں کو چھوڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں اصل مرشد کی تعلیمات کیا ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مرشد کا اصل عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، تو سمجھ جائیں کہ وہ شیطانی آدمی آپ کے ذہنوں میں شیطانی جن داخل کرنے لگا ہے کہ جس کا سرکار کی تعلیمات سے، سرکار کے دیے ہوئے عقائد سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ شیطانی جن آپ کی دماغ پر اثر انداز ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی کبھی آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگے، عقیدے کی سطح پہ، تعلیمات کی سطح پہ، فوراً سرکار کی کتابیں نکالیں اور انہیں پڑھنا شروع کریں۔ سرکار کی روحیں ان کے اندر ہیں، وہ روحیں آپ پہ مثبت اثر کریں گی، شیطانوں کو بھگائیں گی۔ پھر بھی اثر نہ ہو رہا ہو تو سرکار کی ویڈیو چلائیں، سرکار کی ویڈیو سنیں، سرکار کی جب آواز آپ کے کانوں میں آئے گی تو وہی مستی آپ کے جسم میں گھوم جائے گی، پھر شیطان نہیں رہے گا، رحمان ہی رحمان آپ کے اندر جھوم رہا ہوگا۔ اس لیے کسی بھی باطل عقیدوں پر دھیان نہ دیجیے گا، کسی بھی باطل تعلیمات پہ دھیان نہ دیجیے گا۔ جب بھی کوئی آپ سے اپنے عقیدے کی بات کرے، خود ساختہ تعلیمات کی بات کرے، فوراً سرکار کی کتاب پڑھیے گا، فوراً سرکار کی ویڈیو دیکھیے گا۔ اگر وہ بات ان ویڈیو اور سرکار کی کتابوں میں نہیں ہے، فوراً اس سے کنارہ کش ہو جائیے گا، کیونکہ وہ شیطانی آدمی آپ کے ذہنوں میں فطور پیدا کرے گا جو آپ کو مرشد سے دور کر دے گا۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ حق کے لیے جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ حق کے لیے جتنی دیر سے آواز اٹھاؤ گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑ جائے گی۔ اسی طرح کی قربانی آج خاندان گورشہ نے بھی دی ہے، اسی طرح کی قربانی۔ ہم سمجھتے رہے کہ ہمارے سمجھانے سے شاید سمجھ جائیں گے، لیکن ہم نے بہت دیر سے آواز اٹھائی اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم جو ہماری ایک بہن تھی جو ہمارے ساتھ پہاڑی پر رہ رہی تھی، اس کے شوہر کے کچھ بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کو یہاں سے واپس اس کے سسرال بھیجنا پڑ گیا۔ کیوں؟ کہ اس کے شوہر کا عقیدہ، اس کے شوہر نے خود ساختہ عقیدہ اور خود ساختہ تعلیمات یہاں پہ ان کا پرچار شروع کر دیا تھا، جو کہ میرے مرشد میرے والد کی نہیں، میرے مرشد میرے والد کی دی ہوئی تعلیمات نہیں، میرے مرشد میرے والد کا دیا ہوا عقیدہ نہیں۔ تو ہم نے اس کی شروعات اللہ کے کرم سے، سرکار کی نظر سے گھر سے کر دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم مرشد کی تعلیمات کی اور مرشد کی عظمت کی خاطر گھر میں سے کسی کو نہیں چھوڑ رہے، تو اگر کوئی ذاکر اس قسم کا عمل کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو ہم ہر اس شخص کے ساتھ پہلے بھی اعلان جنگ کر چکے، اب پھر آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ جو بھی شخص مہندی فاؤنڈیشن نامی تنظیم اس کے سرگنا یونس ملعون کا ساتھ دے گا، اس قسم کی باتیں کرے گا، اس قسم کے عقائد کا پرچار کرے گا، تو ہم اس کے ساتھ کھلا اعلان جنگ کرتے ہیں۔ وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، ہم عملی طور پہ بھی اور علمی طور پہ بھی اس کا محاصرہ کریں گے اور جو ہو سکے گا اس کے ساتھ کریں گے۔
ایک بات یہ. دوسرا جو آپ سے میں نے کہا تھا کہ روحیں مثبت اور منفی کتابوں کے اندر ہوتی ہیں. ہم سلطان صاحب کو بھی پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں کیفیت آتی ہے. ہم باب اللہ شاہ کو پڑھتے ہیں، اس میں کیفیت آتی ہے. اس میں فقیر بدیل ہیں سندھ کے، ان کو پڑھتے ہیں، ان میں کیفیت آتی ہے. میاں محمد بخش کو پڑھتے ہیں، سچے سرمس کو پڑھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز کو بیٹائی کو ہمیں جھما دیتے ہیں. ان سب میں ایک کیفیت آتی ہے. ہمارے مرشد نے بھی تراقی قلب لکھی ہے ساتھیوں، ہمارے مرشد نے بھی تراقی قلب لکھی ہے. ہم کیوں نہیں پڑھتے اپنے مرشد کی تعلیمات کو؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے اپنے مرشد کی ان جو شاعری ہے؟ ہم کیوں نہیں ہم اس تراقی قلب کو اپنی تعلیمات کا، اپنی محفلوں کا حصہ بناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا طرز نہیں بنتی، یا وہ تعلیمات کسی گانے پہ فٹ نہیں ہوتی؟ بیشتری دیکھا گیا گانے میں جانو کی طرح یا عاشق کی جگہ یا معشوق کی جگہ یا گہر لگا دیتے ہیں، کسی نہ قصیدہ بنا دیتے ہیں. کسی نعت میں نبی کا نام نکال کر مرشد کا نام ڈال دیتے ہیں، قصیدہ بنا دیتے ہیں. کلندر پاک کی دمال میں کلندر صاحب کا نام نکال دیتے ہیں، سرکار کا نام ڈال دیتے ہیں، قصیدہ بنا دیتے ہیں. ارے یہ تو کسی کی لکھی ہوئی ہے جس میں تم رد و بدل کرتے ہو. اگر لکھنے والا شیطانی تھا تو یہ پڑھنے سے شیطانیت ہوگی نا. اگر لکھنے والا رحمانیت تھا تو پڑھنے سے رحمانیت ہوگی. تو جو مرشد نے لکھا وہ تو رحمانیت ہی رحمانیت ہے، تو اس کو اپنی زندگی کا، اپنی محفلوں کا حصہ بناؤ نا. اس لیے جو بھی پڑھنے والے ساتھی ہیں، جو لکھنے والے ساتھی ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ آئندہ محفلوں کا حصہ تراقی قلب کو بنایا جائے، تاکہ تمام ساتھی جو تراقی قلب سے واقف نہیں ہیں انہیں بھی پتہ لگے کہ سرکار اپنے شاعرانہ انداز میں اپنے رب سے کس طرح ہم کلام ہوئے، سرکار اپنے شاعرانہ انداز میں اپنے مرشد سے کس طرح ہم کلام ہوئے. سرکار شاعرانہ انداز میں امام حسن و حسین کی تعلیمات سے کس طرح واقف ہوئے. سرکار نے اپنی زندگی روحانی سفر کے اندر جو گزاری، جو لال باغ میں گزاری، وہ سرکار نے کس طرح سے گزاری، سرکار نے وہ شاعری کے اندر بیان فرمایا. تو تراقی قلب کو اپنے حصہ بنائیں. میں ایک دفعہ پھر تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو 15ویں شریف اور یوم امام حسن کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے دن پہ سب کو السلام علیکم.